बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर द टैलेंट प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट इम्तियाज हुसैन जाफरी। टैलेंट के हवाले से बात की जाए तो ये प्रोग्राम जो होता है गिलगित बल्तिस्तान के टैलेंट के हवाले से हम मुनक्किद करते हैं हर संडे को। टैलेंट से मुराद मैं आपको बताता चलूं सबसे पहले कि हमने इस प्रोग्राम को क्यों ऑर्गेनाइज किया और इसके जो पीछे हैं बैकग्राउंड में माइंड सेटअप है या जो ग्रुप बैठे हुए हैं वो क्या चाह रहे थे। असल में जो हमारे यूथ है गिलगित बल्तिस्तान के उनमें टैलेंट बहुत है लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है या उनमें कहें कि कोई सोर्स नहीं है आगे आने का, जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम उनको एक सोर्स एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें ताकि जो है अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सकें। टैलेंट से मुराद टैलेंट इंसान में होता है लेकिन कोई जो है फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कोई किसी और वजह से उसको जो है बेहतर अंदाज में पेश नहीं कर पाता या अगर पेश करते हैं तो उसके बहुत सारे और भी चीजें उसके सामने आ जाते हैं, जो है मसाइल होते हैं उसके लाइफ के, उसके अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं या फाइनेंशियल इश्यू होते हैं जिसकी वजह से वो अपने जो है टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। टैलेंट से मुराद ये है कि आप जहाँ पैदा हुए हो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आप जहाँ पैदा हुए हो अल्लाह ताला ने आपको वहां क्यों पैदा किया और किस लिए पैदा किया, आपको किस काम के लिए आप इस दुनिया में आए। अगर आपने इस चीज को पहचान लिया तो इसका मतलब है कि आपने टैलेंट को अपने जाहिर कर दिया लोगों में कि मैं इसलिए आया गया हूँ, मुझे इसलिए, जैसे कि अगर किसी को गिलगित में अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसकी बर्थ प्लेस गिलगित है तो आपको ये सोचनी है कि मुझे पंजाब में, मुझे कराची में, मुझे अमेरिका में क्यों पैदा नहीं किया, आपको गिलगित में ही क्यों पैदा किया है, क्योंकि आपको जो है वहां पे आपकी जरूरत है। जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में क्यों पैदा किया, वहां पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले जो जहालत का दौर था इसलिए उनकी जो है इस्लाह के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां भेजा गया क्योंकि उनकी जरूरत वहां थी। इसी तरह अल्लाह ने हर इंसान को उसकी जरूरत के मुताबिक उसके खानदान में, उसके फैमिली में पैदा किया है। तो टैलेंट के हवाले से है कि आपने तीन चीजें नोट करनी है कि आपको क्यों पैदा किया गया है, आपने क्या करना है और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। इसमें कोई कहते हैं हम अपने फील्ड के हिसाब से कोई जॉब करते हैं तो इससे रिलेटेड ये है कि आप अपने फील्ड में ये नहीं कि वो आपका टैलेंट हो, आप फील्ड के साथ साथ अपने टैलेंट को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो टैलेंट वो है टैलेंट के जिसमें आपको पता ही ना चले कि वो काम करते हुए कि आप टाइम कितना स्पेंड हो गया या वक्त के कदर की वक्त की वो उसके हुए बगैर आप हर चीज उसके लिए कर सके, आप उसके लिए टाइम निकालें, आपको शौक हो वो काम करने का, वो आपका टैलेंट कहलाता है। तो मेहमानों का तारुफ कराता चलूं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाकिर साहब जो कि हेल्थ वर्कर हैं और माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कराची में अपनी जो तलबा हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमेशा कोशिश रहते हैं, हर वक्त हम हमारे से राब्ते में रहते हैं और जिसको भी जरूरत होती है वो जो है हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। शाकिर साहब आप जो पहले तो अपना तारीफ करवा दें और आप जो एक अपनी तरफ से कोशिश आपकी जारी है वो आप बताएं कि हमारे जो है नाज़रीन को तो आप किस तरह ये सेटअप आपने किया, ठीक है, और आगे यूथ को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं इस हवाले से और क्या मुश्किलात आपको दरपेश हुई इस वक्त। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तमाम लाइव सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जीबी बोल न्यूज़ का बहुत इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने जो सिलसिला किया है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हमारे वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं कराची में मौजूद और जितने भी बाहर टैलेंटेड स्टूडेंट्स है जो अपने महारत को आगे तक शो नहीं कर रहा है
جو جی بی بول نیوز نے ایک پلیٹ فارم یہاں پر ان کو مہیا کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے اپنے سکلز کے حوالے سے شیئر کرنا. میں آپ سب کو بہت مشکور ہوں, آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کا. جہاں تک میرے یہاں تک ایکسپیرینس رہا ہے اس فیلڈ میں, الحمدللہ تقریباً میں پچھلے 6 سال سے میڈیکل فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. اور الحمدللہ شہر کراچی میں میرا اپنا ذاتی نیٹ ورک بھی ہے, پیشنٹس نرسنگ کیئر نیٹ ورک کے نام سے. اور وہ میں نے اپنے دوست سے مشورہ کر کے میں نے یہ نیٹ ورک باقاعدہ طور پہ بنا لیا ہے. اور بہت سارے جگہوں سے کال آتے ہیں پیشنٹ کے حوالے سے اور ٹریننگ کے حوالے سے. تقریباً کراچی میں موجود گلگت بلتستان کے 10 سے زائد میں نے ہاسٹل میں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے وہاں پہ ٹریننگ دے چکے ہیں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے. اور بھی وہاں پہ دیگر جمام ہوتے ہیں, اس میں جو کیریئر کے حوالے سے پیشنٹ جو کیئر کرتے ہیں, کیئر کیسے کرنے اس کے حوالے سے بھی ٹریننگ دے چکے ہیں اور ابھی بھی دے رہا ہوں الحمدللہ. اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں یہاں فیملی ہے, ان کے لیے ہمارے نیٹ ورک کی طرف سے فری آف کاسٹ ہیں سروس, ہوم سروس. جس طرح کی سروس ہے نرسنگ سے متعلق, اور وہاں سے جتنے بھی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس فیلڈ میں ایڈمیشن لینے کے لیے, اس کے لیے بھی ہم فری آف کاسٹ, ہمارے ممبرس ہوتے ہیں ان کی طرف سے فری آف کاسٹ ان کے لیے ایڈمیشن ہم یہاں پہ وہ کرتے ہیں. اور انتہائی مناسب فیسوں میں ہم یہاں ایڈمیشن باقاعدہ ان کے لیے ایڈمیشن کر کے ہم ان کو دیتے ہیں. اور ابھی بھی اس وقت جو میں ایک اور ہم نے یہاں سے یہاں بلتستان, یہاں شہر کراچی سے بلتستان کے لیے ایک اور ہم نے یہاں سروس کا ہم باقاعدہ آغاز کیا ہے, وہ ہے آن لائن سروس. بیسٹ کوالٹی کے نام سے ہے, بیسٹ کوالٹی آن لائن سروس ہے. وہ نرسنگ سے ہٹ کر ہے, وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کراچی میں اسلام آباد کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ کاروباری حضرات کے لیے بہت خوشائن بات ہے جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے آن لائن سروس کا. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے آرڈر پہ, ان کے آرڈر پہ ہم نے سامان فری آف کاسٹ ڈلیوری پہ بھیج چکے ہیں یہاں سے. یہ بھی ایک ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. شہر کراچی میں سے پہلی دفعہ ہے پورے بلتستان میں فری آف کاسٹ ہم ڈلیوری فری آف کاسٹ, یا باقی جتنی بھی سامان ہے کوالٹی کے حوالے سے طریقے سے ہم بیچ رہے ہیں. اور جہاں تک نرسنگ کا سلسلہ ہے, الحمدللہ اس فیلڈ میں میرا جو محنت ہے الحمدللہ یہ رنگ لے آئے ہیں. اور میں نے اب تک ہمارے حاصل ملا کہ تقریباً 15 سے زائد حاصل میں نے سب کو ٹرین کر چکے ہیں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے. جو مائنس انجریز ہوتے ہیں جتنے فرسٹ ایڈ ہیں جتنے بھی الحمدللہ سب کو ٹرین کر چکا ہوں. اور بھی یہاں کراچی میں موجود یہاں پہ اسکول ہیں, کالج ہے, اس میں بھی میں نے ٹریننگ دے چکے ہیں. میں نے میرے جتنے بھی ٹیم ممبرس ہیں انہوں نے بھی دے چکے ہیں ٹریننگ, اور اب بھی دے رہا ہوں. اور اب بھی میں اسی چینل کے تھرو جتنے بھی سننے والے لائیو سننے والوں کے لیے میں انشاءاللہ آج کے اسی پروگرام سے میں سب کو اعلان کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے جی وی کے جتنے بھی ہاسٹل ہیں یہاں پر ان کے لیے انشاءاللہ اب بھی ہم فری آف کاسٹ ہم ٹریننگ انشاءاللہ دے دیں گے. آپ لوگ ہمارے جو یہاں پہ وہ ممبر ان صاحب رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم فری آف کاسٹ آپ لوگوں کو ٹریننگ دیں گے انشاءاللہ العزیز, تاکہ آپ لوگ فرسٹ کے حوالے سے ٹرین ہو سکیں. بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ صحت کے حوالے سے بہت ہی سہولیات کم ہیں. شہر کے علاوہ جو گاؤں سائڈ پہ ہیں ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور کراچی میں موجود جو ہاسپٹل ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل, اس میں تو بہت ہی ہمارے بسات سے ہٹ کر ہیں. اگر وہاں کوئی سورس ہے تو آسانی سے آپ اپنا ٹریٹ کر پائے گا, نہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم نے فرسٹ ایڈ جو ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, ابھی بھی فون آ رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی فری آف کاسٹ ٹریننگ دے دیں گے انشاءاللہ. جی امتیاز بھائی. بہت شکریہ شاکر بھائی. ایک سوال ہے آپ سے کہ جو گلگت بلتستان سے ہمارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو کیا مشکلات لگتی ہے, کہ ان میں کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ ایشو آتا ہے, کہ اس چیز کی کمی ہے وہاں سے جو آ رہے ہیں؟ جی امتیاز بھائی, ہاں بس اصل میں ہمارے وہاں پہ موجود جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ نا میٹرک کے بعد 1-2 سال اپنے وقت ضائع کر کے آتے ہیں یہاں پر ٹریننگ کرنے کے لیے. وہ لوگ بس اسی فیلڈ کو سب سے آخری فیلڈ سمجھتے ہیں. اگر وہ لوگ وقت پر اسی فیلڈ میں اگر
ایڈمیشن لیتے ہیں یا لے لیں گے، اس کے لیے بہت زبردست یہاں پر سہولیات موجود ہے اگر ٹائم پہ اگر اس نے کیا تو. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی اس کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہے. لوگ یہاں پہ آتے ہیں یا ان کو پرسنٹیج کم ہوتے ہیں یا لوگ بہت ہی لیٹ یہاں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باقی الحمدللہ ہمارے اپنے لنک سے کوئی بھی مشکلات نہیں ہوتی. فیس کے حوالے سے ہم 50% آف ہم فیس ایڈمیشن دلاتے ہیں یہاں پہ مختلف کالجوں سے ہمارے جی بی کے اسٹوڈنٹ کے لیے الحمدللہ. اور یہاں پہ جتنے بھی کالج ہیں تقریباً 70 سے 60% کالج ہمارے جی بی کے اسٹوڈنٹ کے نام سن کر 50% کم ہی کر لیتے ہیں. ایک تو ہمارے نیٹ ورک کے تھرو وہ کم کر دیتے ہیں تو یہ ان کا بہت ہم شکر گزار ہے. یہاں پہ موجود جتنے بھی نرسنگ کے جو یہاں کالج ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. وہ لوگ ہمارے جی بی کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک باقاعدہ سہولیات دیتے ہیں فیس کے حوالے سے بھی اور ویسے پرسنٹیج کے حوالے سے بھی وہ لوگ بہت ہی سہولیات دیتے ہیں. ہم ان کو بہت مشکور ہیں. اور جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں وہ لوگ یہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ جو یہاں پہ شہر ہے آپ بہت یہاں پہ گرمی لگتے گرمی کی وجہ سے لوگ یہاں پہ وہ نہیں ہوتے سیٹسفائی نہیں ہوتے. باقی الحمدللہ سب یہاں پہ کوشش کرتے ہیں اپنے کوشش جاری رکھتے ہیں سیکھنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. اگر وہ لوگ شروع سے اگر اس طرح یہ سلسلہ کیا ہوتا تو یہ کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہوتا. اور ایک اور چیز امتیاز بھائی میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے بلتستان میں لوگ میٹرک کے بعد انٹر کے بعد ایک نرسنگ ٹیکنیشین کر رہے ہوتے ہیں جو کیا بات اس میں کوئی بھی مطلب میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ انٹر کے بعد یا میٹرک کے بعد کوئی اسی فیلڈ میں اگر ایڈمیشن لے لیں گے تو انشاءاللہ وہ بہت طریقے سے بہت اچھے جگہ پہ پہنچ جائے گا. اور جو لوگ نرسنگ اسسٹنٹ کر کے اپنے وقت ضائع کر کے بس ایک چھوٹے سے کلینک میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک بہت افسوسناک یہ عمل ہے. اگر وہ لوگ ہمارے وہاں پہ اتنا اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ اگر انٹر کے بعد میٹرک کے بعد اگر شہروں کی طرف نکلے گا تو انشاءاللہ وہ لوگ انشاءاللہ آگے جائے گا. اس میں ڈگری پروگرام بھی نرسنگ کے حوالے سے بہت اچھا زبردست یہ فیلڈ ہے. اگر انہوں نے سوچ سمجھ کے اس میں آیا تو اس میں بھی آپ کو لوگوں سے دعائیں بھی ملیں گے پیسے بھی ملیں گے. اگر انہوں نے پیسے دیکھ کے اس فیلڈ میں آئے تو اس میں کوئی بھی آپ لوگوں کے لیے پیسہ نہیں ملے گا. آپ کو پتہ ہے اس فیلڈ میں آنے کے لیے انٹرسٹ ہونا ضروری ہے لو ہونا ضروری ہے انسانیت ہونا ضروری ہے. اکثر لوگ اس فیلڈ میں آ کے لوگوں سے اتنے پیسے لیتے ہیں کہ لوگ پریشان رہ جاتے ہیں. تو ہمیں ایز ایک انسانیت کے ناطے ہمیں تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ماں باپ کے یا دوستوں کے کہنے پر اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے. اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے جس کو انٹرسٹ ہے جس کو اس چیز میں دلچسپی ہے تو آپ لوگ ضرور اس میں ایڈمیشن لیجیے گا. ہم بھی انشاءاللہ ضرور تعاون کریں گے. ہم بھی انشاءاللہ ہیلپ کروں گا انشاءاللہ. آپ لوگ ضرور اس فیلڈ میں آئیے جس کو اس چیز میں پسند اس چیز میں آنے کے لیے آپ لوگ ضرور آئیے. انشاءاللہ ہم تابعدار ہیں ہم ضرور ہیلپ کریں گے. جی امتیاز بھائی. بہت شکریہ شاکر بھائی آپ ساتھ رہیے گا. ہمارے ایک مہمان ہیں ذاکر جوادی صاحب. جی امتیاز بھائی. ٹھیک ہے آپ ایران سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں. السلام علیکم ذاکر جوادی صاحب. ذاکر بھائی آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ تھوڑا کنیکشن کا ایشو ہے. شاکر بھائی ٹیلنٹ کے حوالے سے ایک بات مجھے ہے آپ سے پوچھنی ہے کہ جو میڈیکل فیلڈ ہے ہمارے جو ہے میڈیکل فیلڈ میں ہمارے جو جی بی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا فیملی بیک اپ نہیں ہے. ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی اسٹوڈنٹ جو ہے اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ جس کی وجہ سے جو وہ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ان کو میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے یا انٹر کے بعد کیا کرنا ہے. بس ان کو یہی ہے کہ میں نے کالج ختم کرنا ہے اور کسی بھی فیلڈ میں یونیورسٹی میں ماسٹرز کی ڈگری یا بیچلر کی ڈگری لینا ہے اور کہیں جاب کرنا ہے. بس ان کا مائنڈ یہی بنا ہوتا ہے. جو یونیورسٹیز میں آتے ہیں ایڈمیشن کے حوالے سے جو ہم لوگ کاؤنسلنگ کرواتے ہیں ان اسٹوڈنٹس میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی کسی بھی فیلڈ میں ایڈمیشن مل جائے ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ کوئی فیلڈ اسپیسیفک نہیں ہے ان کا کوئی فیوچر اہم نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ کس طرح کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے؟ جی امتیاز بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی امتیاز بھائی اصل میں یہاں پہ
اسکردو سے گلگت بلتستان سے باہر جتنے بھی شہر، کراچی ہو گیا، اسلام آباد، وہاں پر باقاعدہ کیریئر کاؤنسلنگ کے نام سے یہاں پہ باقاعدہ لیکچر دیے جاتے ہیں میٹرک کے بعد، انٹر کے بعد یہاں پہ اس طرح کی سہولیات موجود ہیں. تو یہاں پہ موجود جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے میٹرک کے بعد، انٹر کے بعد کوئی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑتا ہے. جو ہمارے بلتستان میں ہے وہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے وہاں پہ بہت ہی کم ہے. جو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے سیمینار نہیں رکھتے ہیں یا سیمینار اٹینڈ نہیں کرتے، ہمارے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں. تو ان سب سے گزارش ہے جو ہمارے گلگت بلتستان میں موجود وہاں پہ سینئر استاد ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں اور جو سینئر طالب علم ہوتے ہیں ان سے ضرور مشورہ لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کر اس فیلڈ میں آنا، جس فیلڈ میں جانا ہے اس فیلڈ کے بارے میں لوگوں سے پوچھ کر اس فیلڈ میں آنا چاہیے. اکثر لوگ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے، اکثر لوگ اپنے دوستوں کی کہنے کی وجہ سے یا اپنے جو ماں باپ کی پسند کی وجہ سے اس فیلڈ میں آتے ہیں یا اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں جس فیلڈ میں اس میں ان کو خود کو انٹرسٹ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یا تو وہ اسی فیلڈ کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے سینئر جتنے بھی طالب علم ہیں، اساتذہ ہیں، ان سے مشورہ لے کر کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے باقاعدہ اس کے بارے میں جان کر جس فیلڈ میں جانا ہے اس فیلڈ کے بارے میں معلومات لے کے، نالج لے کے اس فیلڈ میں آپ ایڈمیشن لیجئے گا تاکہ آگے جا کر اس فیلڈ میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو شہر میں موجود ہیں ان کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ ان کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے باقاعدہ سیمینار ہوتے ہیں، 1 دن کے 2 دن کے. تو جو سینئر یہاں پہ استاد ہوتے ہیں یا ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ ان کے لیے گائیڈ کرتے ہیں. تو میں ان کا بھی مشکور ہوں. جتنے بھی ہاسٹل ہیں ان میں جو ہمارے سینئر اسٹوڈنٹ ہیں وہ لوگ اپنے جونیئر کو ضرور گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس فیلڈ میں جانا ہے تو اس فیلڈ میں یہ فائدہ ہے، اس فیلڈ میں یہ فائدہ ہے، نقصان سب بتاتے ہیں اس کے ذہن کے تحت، ان کے پرسنٹیج کے تحت. تو یہ شہر میں موجود جو طالب علم ہے ان کے لیے یہی فائدہ ہے. لیکن جو ہمارے شہر سے باہر ہے، گلگت بلتستان موجود ہے، ان کے لیے یہی کمی ہے کہ ان کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ان کو مشکلات کی طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی امتیاز بھائی. آپ یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ میٹرک لیول پہ وہاں جا کے اسکولس میں کوئی یہاں پہ ہم لوگ ایک پینل بنائیں یا کوئی گروپ آف جو ہے اسٹوڈینٹس جا کے وہاں پہ اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ یا یونیورسٹیز میں وہاں پہ کاؤنسلنگ کرے تو کیا یہ اس چیز میں بہتری آ سکتی ہے؟ یہ بھی بہت ہی بہترین اقدام ہے جناب امتیاز بھائی. یہ آپ نے بہت زبردست آپ نے مجھے یاد دلا دیا. اور اسی سلسلے میں الحمدللہ بلتستان میں یوتھ آف چمی کے نام سے وہاں پر ایک یوتھ انہوں نے بنایا ہے. ہمارے چمی کے نوجوانوں نے ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرنا، جو کہ یوتھ آف چمی والوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے پورے بلتستان میں شروع کیا ہوا اس حوالے سے. لیکن جو ہمیں لائیو ہمیں سن رہا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی سب سے گزارش کی آپ لوگ، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ٹیلنٹڈ اگر ہو کوئی جو گروپ بنا سکے یا اس طرح کی جو ہمارے سینئر ہمارے طالب علم ہے، استاد ہے، اگر ایسا کوئی مشورہ دے سکتے ہیں تو اگر ایسا کچھ ہوا تو ایسے کچھ سب ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اگر کوئی ایسا سوچا تو بہت اچھا اقدام ہے امتیاز بھائی. اگر آپ نے بھی اس طرح کچھ آپ نے خود ہی ایسا کیا تو اچھی بات ہے، ہم ضرور تعاون کروں گا. لیکن اسکردو میں یہ چیز موجود اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یوتھ آف چمی کے نام سے کہ وہاں پہ یوتھ ہے YOC کے نام سے انہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت شروع کیا ہوا ہے. پورے بلتستان کے لیول پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے کہ میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے اور پرسنٹیج کے تحت کس فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں. اس فیلڈ میں وہ کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں بتانے کے لیے، صحت کے بارے میں بتانے کے لیے اور اویئرنیس دینے کی جو کوشش کر رہا ہے یوتھ آف چمی. یہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست لائق تحسین ہے ان کے جو عمل ہے. اگر آپ نے خود اگر اس طرح سٹارٹ کیا تو بہت زبردست ہے امتیاز بھائی. ہمیں ضرور تعاون کروں گا انشاءاللہ. کراچی میں جتنے بھی GB کے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے طرف ہمارے سرکل میں میں انشاءاللہ ان سے مشورہ لے کر میں انشاءاللہ آپ کو ضرور شیئر کروں گا. اگر آپ نے یہاں سے شروع کیا تو بہت انشاءاللہ اچھی بات ہے، ہمیں ضرور تعاون کروں گا. بہت زبردست ہے. جی بہت شکریہ. ساتھ رہیے گا، ہم ذاکر زواتی صاحب کے پاس جاتے ہیں
وہ ایران سے لائف ہے. السلام علیکم ذاکر صاحب. ذاکر بھائی آواز شاید آپ کی میوٹ ہے, آپ کا مائک اس کو آن کر لیں تاکہ سن سکیں. وعلیکم السلام. جی بھائی امتیاز, خیریت سے آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ. آپ ماشاء اللہ ہمارے پروگرام میں ایران سے جو ہے لائیو آئے ہیں. ابھی ذاکر صاحب ٹیلنٹ کے حوالے سے یہ پروگرام ہے, تو آپ بہتر جانتے ہیں اس حوالے سے. ماشاء اللہ آپ بھی بہتر ایک ٹیلنٹڈ جو ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں. ٹیلنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو قابلیت ہے ہمارے ہندوستان کے نوجوان میں وہ جو آگے نہیں بڑھ پاتے, اس کی مین وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بندے حقیر کو اس پروگرام میں ٹائم دیا, اور باقی برادران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں. اور آپ کی جو بات ہے, بہرحال ہماری اردو اتنی اچھی, ممکن ہے ہماری اردو میں غلطی ہو جائے, تو اس کے لیے میں پہلے سے آپ سے معافی چاہتا ہوں, آپ کے دوستان سے جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے لائو. تو ٹیلنٹ کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا, ٹیلنٹ کے حوالے سے دیکھیں دنیا میں ہر انسان کے جو ہے نا, خداوند عالمین نے ہر انسان کے لیے ذہن, عقل, شعور سب کے لیے وہی دیا ہوا ہے, مگر استعمال میں فرق ہے. استعمال لوگ کس طرح سے کرتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے, اور جب استعمال کرنے میں فرق آ جاتے ہیں تو پھر وہ بندہ آگے پیچھے, اور یہ جو ہے نا کوئی بہت زیادہ قابل بن جاتے, کوئی قابلیت میں کمی آ جاتے, کسی کے قابلیت نارمل ہو جاتے ہیں. یہ ایک رول بن جاتا ہے پھر بعد میں. وگرنہ خداوند عالمین نے سارے انسان کو وہی عقل دیا ہوا ہے, سارے انسان کو وہی شعور دیا ہوا ہے, اور یہ چیزیں, مگر بعض چیزیں اس میں سے ناقص ہوتا ہے, وہ ان کی مثال ہم بیان نہیں کر رہے ہیں یہاں پر. اس کے لیے بہترین مثال جو آج کل کی دنیا میں پڑھائی جو ہے نا بہت بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے, یعنی ہر انسان نہیں پڑھ سکتا آج کل کی دنیا میں. تو اس کے لیے میں نے جو ذاتی رائے جو آپ کو دے رہا ہوں, جو دنیا کے نظام کو دیکھ کر ایک رائے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں پر غربت تھوڑی بہت زیادہ ہے, مطلب اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے جو شہر میں ہے, مثلا سندھ وغیرہ میں, باقی جگہوں میں جتنے ہیں اتنا نہیں, پھر بھی ہمارے وہاں پر بھی غربت ہے. یعنی اگر ایک گھر میں 6 بیٹے ہیں تو ان 4 میں سے 4 کو ہم نہیں پڑھا سکتے ہیں. بہترین طریقہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ہمیں بچوں کو پڑھانے کے لیے سب سے پہلے جو چیز بچہ جو ہے نا علم کو سیکھنے کے لیے کون سے بچے میں زیادہ شعور ہے اور کون سے بچہ زیادہ اس علم کے پیچھے جانا چاہتا ہے, اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس بیٹے کو ہمیں پڑھانے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارا المیہ, ہمارا مشکلات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو پیسے نہیں ہے, چونکہ آپ آج کل دنیا میں پڑھنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے, اور آپ کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی صورت میں آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہترین رائے حل ہے کہ آپ ان میں سے جو قابل, جو اس چیز میں ماہر رکھتا ہے, یعنی اس چیز میں زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں, اسی بیٹے کو اوپر لے کے آؤ, باقیوں کو کسی اور جگہ میں. مثلا ہمارے وہاں پر یہ بہت بڑی مشکلات ہے کہ جتنے بھی جو تجارت ہوتے ہیں پاکستان میں, وہ سب کون لوگ کرتے ہیں پاکستان میں, ہمارے خصوصاً ہمارے گلگت بلتستان میں جو تجارت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے پٹھان لوگ ہیں, پنجابی وغیرہ ہے. یہ اس لین میں بھی ہمیں گھسنے کی ضرورت ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھائی کی اتنی ضرورت نہیں, ہاں حد تک کی ضرورت ہے مگر اتنی ضرورت نہیں ہے, ابھی اتنا ضرورت نہیں ہے اس چیز میں جو گلگت بلتستان میں, جیسے کہ ہم پر ایک پٹھان آ کے وہاں پر ایک کاروبار کر کے ارب پتی بنتا ہے, پھر وہ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے اسی پیسے سے جو ہمارے گلگت بلتستان کا پیسہ ہوتا ہے, اسی پیسے سے اس کو پڑھا کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے پوسٹوں پر ہوتا ہے. یہ ایک مین مشکل یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ سوچتے ہیں کہ یعنی ہمارے بستی میں مثال ہے, یعنی ہر جو چیز جو ملتے ہیں ان سب کو یعنی اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ایسی بات یہ بالکل غلط ہے. جو چیز اس چیز کے اندر صلاحیت ہے اسی کو آپ لے لو,
جو چیز آپ کے لیے قابل جو ہے نا آپ کو جو چیز اچھا لگے اسی کو لے لے، ہر چیز لے لو. تو اس وجہ سے ہمارے بچوں میں سے ان بچوں کو پڑھائے جن کے اندر جو ہے نا وہ اس چیز میں صلاحیت زیادہ ہو. تو کاروبار کے لین میں بھی ہمارے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اس وجہ سے ہمارے لوگ پیچھے کیونکہ اس لین میں باقی دوسرے لوگ آگے گھسے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمارے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. جب بچوں کو بڑے بڑے اسکول میں پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹی میں جب بھیج دیتے ہیں، تو وہاں پر فیس کی ضرورت ہوتی ہے. فیس نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہمارے طلبا جو یونیورسٹی طلبا وغیرہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، یعنی اس چیز سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے. پھر وہ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہیں پر بھی آگے کام کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. اس سے بہتر ہمیں یہ ہے کہ ہم کسی اور فیلڈ میں اس کو لگا دیں، تاکہ ہم پہلے ایک دفعہ مثلا پیسہ جمع کریں. پیسہ جمع کرنے کے لیے طریقہ ہے مثلا کاروبار، چھوٹے سے کاروبار کریں. جیسے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اگر آگے آ کر آ گئے ہوں تو ان کے جو ہے نا شروعات جو ہے نا وہ کسی طریقے سے وہ کاروبار کرتے ہیں. یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نابغہ ہوتا ہے، مثلا ایک دفعہ یعنی ان کے اندر سارے علم آ جاتے ہیں، جو بھی دیکھتا ہے وہ یاد ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے جو مشکلات نہیں ہوتی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جو میرے نظر کے مطابق جو ہے نا ہمارے وہاں پر ہر جو 4 بیٹے ہیں تو چاروں کو نہیں پڑھاؤ. کیوں پڑھاتے خواہ مخواہ؟ کیونکہ وہ آگے نہیں جا سکتے ہیں. ہمارے پاس یونیورسٹی پڑھانے کے لیے ہمارے پاس 10 لاکھ نہیں ہے، یا 80 لاکھ نہیں ہے، 50 لاکھ نہیں ہے. ایسے یونیورسٹی میں بھیجو جو ایک بندے کو اس میں بھیجو، اس یونیورسٹی میں جہاں پر 10 لاکھ فیس ہو، اس میں بھیج کے اسی ایک بندے کو کامیاب کرو. وہی ایک بندہ 10 سال کے بعد صحیح، 20 سال کے بعد صحیح ہمارے ایک پورا قوم کو اٹھائے گا. نہیں تو کیا ہو جائے گا، ہمارا پورا جو ہے نا زندگی تباہ ہو جائے گے. ان میں سے جو ہے نا سب برابر ہو جائیں گے، پھر اس کو آگے اٹھانے کے جو ہے نا اتنے صلاحیت نہیں ہوتے. ہر کوئی جو ہے نا نارمل بن جائے گا. اس سے بہتر ہے ایک بندے کو اٹھاؤ، وہ پھر اپنے بچوں کو پڑھائے گا. وہ اپنے بچوں کو جب پڑھائیں گے تو اپنے بچے اس کے بچوں کو جب پڑھائیں گے تو اس کا پورا ایک سلسلہ چلتا ہے. پھر وہ سلسلہ کبھی رکتا نہیں ہے. ابھی ہمارا سلسلہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے رکنے والا سلسلہ ہے، جو ہمارے گلگت بلتستان والے کا سلسلہ ہے. بہرحال یہ جو ہے نا ذاتی فکر تھا میرا، کیونکہ ہمارے وہاں پر اس طرح سے چیزیں ہوتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ ذاکر جوادی صاحب، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. تعلیم کے حوالے سے بات کرتے تھے تو محمد یوسف ہے ہمارے اسکردو سے ہیں، ان کا تعلق، اور انہوں نے ایک بہترین پروجیکٹ بنایا تھا اس حوالے سے، ٹھیک ہے، جو پورے اسکردو لیول کے جو اساتذہ ہیں انہوں نے سراہا تھا اس میں کہ تعلیم موجود ہے اسکردو میں بھی، لیکن ابھی وہ لائیو شاید کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. محمد یوسف صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ محمد یوسف صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ شاید اسکردو میں کنیکشن کا تھوڑا ایشو ہے، نیٹ کا آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے کہ جی ایک اور بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے وہاں پر جتنے بھی لڑکے ہیں جو پڑھ کے آگے، میرا ابھی بیٹری بھی لو ہونے والا، بہرحال معذرت چاہتا ہوں اگر بند ہو گیا تو موبائل میں، کیونکہ حرم میں ہوں اس وجہ سے تھوڑا بہت مشکلات ہوا، نیٹ کا مسئلہ ہوا اس وجہ سے. یہ بچے جو ہے نا ہمارے وہاں پر پڑھتے ہیں، 10 سال پڑھتے، 12 سال پڑھتے، 14 سال پڑھتے، پڑھنے کے بعد کہاں جاتے؟ فوج میں جا رہے تھے، وہ سپاہی سے پنشن آ جاتے. یعنی یہ ہمارے لیے ایک بہت عجیب بات ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا پڑھ کے 10 سال اس کا پڑھ کے وہ فوج میں چلا جاتا ہے. یعنی فوج میں جانا چاہیے، فوج میں بالکل، میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فوج کے خلاف، میں فوج کا فل سپورٹر ہوں. تو یعنی کہ پڑھ کے اس کو کسی اور طریقے سے بھی، کسی اور راہ میں بھی، یعنی ہر فیلڈ میں گھسنا چاہیے ہمارے گلگت بلتستان کے. جیسے کہ ہمارے وہاں پر بہت سارے میوجات ہیں، بہت سارے جو ہے نا چیزیں ایسے ہیں جن کو مارکیٹ میں بہت کم ملتے ہیں، تو ان کو بھی اوپر لے کے آنا چاہیے. بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ ہیں جو دوسرے علاقوں میں نہیں ہے، ان کو اوپر لے کے آنا چاہیے. بہرحال یہ کوشش جو آپ کر رہا ہے اچھی کوشش ہے. خدا آپ لوگوں کے توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. اور تمام بھائیوں کو ہماری طرف سے سلام کہنا، اور ہماری طرف سے بہت بہت سلام ہو.
اور آخر میں ممکن ہے کیونکہ 2% میرا بیٹری 2% رہا ہے، میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے، تو معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے، اگر کوئی باتوں میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سب سے میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو یہی بات ہے کہ بہرحال جو میں نے خلاصہ یہی ہے کہ یعنی ہر انسان کو الگ الگ فیلڈ میں ہونا چاہیے، یعنی ہر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا ہے، ہر کوئی انجینئر بھی نہیں بن سکتا ہے، ہر کوئی جو ہے نا فوج بھی نہیں بن سکتا، فوجی افسر بھی نہیں بن سکتا، اس لیے ہمیں جو ہے نا ہر کام میں یعنی ہر کوئی مثلاً وہ کیا کہتے ہیں بزنس مین کے لیے ابھی ہمارے گلگت بلتستان میں وہ بزنس مین کا وہ پورا کلاس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر جو آپ بزنس کے سلسلے میں بھی آپ کام کریں وہاں پر بہت مواقع آپ کے لیے فراہم ہے، تو ان کے چیزوں کے اوپر بھی آ جائے تو آپ کا جب ایک چیز آپ کا بیک گراؤنڈ اگر آپ کا صحیح ہو جائے نا، پھر آپ بچوں کو پڑھائے کہیں پر بھی، لندن پڑھائے، امریکہ پڑھائے، ایران میں پڑھائے یا کسی جگہ پر بھی پڑھائے، پاکستان میں بھی جتنے بھی بڑے بڑے یونیورسٹی ہے جہاں پر اگر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی، اگر آپ کو ایشو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کے ان سوالوں کا جواب بھی دیں گے۔ آپ نے جو باتیں بولی ہیں ان کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ خالی جو ہے یہ جو فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہونا، پیسہ نہ ہونا یہ وجہ نہیں ہوتی ٹیلنٹ کے لیے۔ ابھی محمد یوسف صاحب کرتو سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم محمد یوسف صاحب۔ جی یوسف صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ گلگت بلتستان کے لیے انہوں نے ایک اچھا پروجیکٹ بنایا تھا جس کو پسند کیا گیا تھا وہاں کے اساتذہ اور عوام کی جانب سے۔ ہم کوشش یہی تھی کہ ان کو جو ہے بلتستان سے ہی ڈائریکٹ لایا جائے تاکہ یہ ہمارے پروگرام میں بتائیں کہ انہوں نے کیا سوچ تھی، ان کے کیا مائنڈ بنایا تھا، انہوں نے کس طرح انہوں نے وہ پروجیکٹ تیار کیا تھا جو یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس کا پروجیکٹ مجھے لگتا تھا۔ میں نے اس کی ڈیٹیل تھوڑی پڑھی تھی، تو اگر ان سے کنیکشن رابطہ ہو جاتا ہے تو میں دوبارہ کنیکٹ کروا دیتا ہوں۔ شاکر بھائی سے ابھی جو ذاکر جوادی صاحب جو ارشاد کر رہے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ جو فیملی بیک گراؤنڈ اور جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے فائنینشیل ایشوز کیا اس چیز میں رکاوٹ ہو سکتی ہے ٹیلنٹ کے حوالے سے؟ ہیلو جی شاکر بھائی۔ جی امتیاز بھائی آپ مجھے سوری آپ مجھے دوبارہ پوچھیے گا، یہ آواز کا ایشو تھا، آپ دوبارہ اگر پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی ذاکر جوادی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے ایک یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے ٹیلنٹ پر، دوسرا جو ہے فائنینشیل ایشو زیادہ ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یا گھر پہ جو ہے کمانے والا انکم کا ذریعہ نہیں ہے، یہ کیا ٹیلنٹ پہ اس پہ اثر کر سکتی ہے یہ چیزیں؟ جی امتیاز بھائی نے جو اس نے بتا دیا وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے شہر کراچی غریبوں کا شہر کہا جاتا ہے شہر کراچی کو، یہاں پہ تعلیم بہت سستی ہے، اتنے مہنگا نہیں ہے جتنے باہر کے شہروں میں ہے، اور یہاں پہ ایسے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہے، ایسے غریب بھی ہیں جن کو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے پیسے کے حوالے سے، وہ لوگ کام بھی کر رہا ہے اور پڑھائی بھی کر رہا ہے، یہ ایک لائق تحسین ہے۔ اور ہمارے گلگت بلتستان میں موجود جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اگر وہ خود سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ کچھ کر کے دکھانا چاہنے والے، وہ شہر سے باہر نکل جاتے، گھر سے باہر نکلتے شہروں کی طرف۔ وہاں پہ شہر کراچی میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں اور پڑھائی بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر وہ خود چاہیں کہ کچھ بننا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، تو ان کے لیے یہاں پہ شہر کراچی میں کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہے، ہر طرح کی سہولیات موجود ہے، اور یہاں پر اچھے پڑھنے والوں کے لیے یہاں پہ ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہیں ان کے لیے جو اچھے پرسنٹیج لے کے آگے ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ کراچی میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، سینئر اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں ایڈمیشن کے حوالے سے، فائنینشیل کے حوالے سے۔ تو جو اس نے ابھی آپ کو شیئر کیا وہ اپنے جگہ پہ صحیح ہے، لیکن شہر کراچی کو غریبوں کا شہر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے
پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے. اور یہاں پہ ایسے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں جو وہاں سے گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آیا بس کچھ بن کے دکھانا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ایسے لوگوں سے ہم نے سنا ہے، ہم نے خود دیکھا بھی ہے. وہ لوگ یہاں پہ آ کے 3-4 سال رہ کر محنت کر کے خود سے پڑھائی کر کے اب وہ لوگ جاب کر رہا ہے. یہ میں نے خود دیکھا ہے. اگر وہ خود بھی کرنا چاہیں تو رب العالمین ہی انشاءاللہ مدد کریں گے. اور یہاں پر بھی بہت سارے سینئر ہیں، وہ بھی مدد کرتے ہیں فائنینشیل کے حوالے سے بھی، ایڈمیشن کے حوالے سے بھی. کوئی بھی وہ نہیں ہے. اور یہاں پہ فیس بھی بہت ہی 50% کم کیے جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہمارے نرسنگ سے متعلق جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اسٹوڈنٹ کے حوالے سے یہاں پر جی بی کے جتنے آپ نام لیتے ہی وہ لوگ عزت کرتے اسٹوڈنٹ کے لیے. اور وہ لوگ اتنے دور سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کے لیے انشاءاللہ آپ جو بولے گا وہی کر لیں گے. فیس کے حوالے سے جو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فائنینشیل ایشو کی وجہ سے لوگ یہاں پہ نہیں آتے ہیں، شہروں کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو لوگ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ شہر کراچی میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں تو ان کو اس طرف آنا چاہیے. شہر کراچی میں ہمارے اپنے ہاسٹل ہیں، ان کو پتہ بھی ہے ہاسٹل میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہے. اور یہاں پہ سینئرس یہاں پر طالب علم ہے، وہ لوگ ایڈمیشن کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ لوگ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. فائنینشل کے حوالے سے یہ امتیاز بھائی خود سے محنت کرنے کی ضرورت ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارے اتنے مضبوط اتنے کوئی ہمارے این جی او نہیں ہے، نہ ہمارے کوئی اتنے سیٹ نہیں ہے کہ وہ ہم پورا تعاون کر سکے. تو ان کے لیے اگر انہوں نے پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں تو یہاں جاب موجود ہیں، یا سیکھنا چاہتے ہیں یا ارن اینڈ لرن دونوں کر سکتے ہیں شہر کراچی میں. یہ کوئی شک نہیں ہے. یہ ہمارے جو میرے ساتھ رہتے ہیں میرا ہاسٹل میں ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ اپنے مطابق کے تحت سکول سے اب کالج میں پہنچ چکے ہیں. وہ اپنے مطابق کے تحت پڑھائی بھی کر رہا ہے اور یہاں کام بھی کر رہا ہے. یہ ہے امتیاز بھائی، یہ اس میں کوئی ٹیلنٹ کمی نہیں ہے. ایسا ٹیلنٹڈ موجود ہے یہاں کراچی میں موجود ہے، وہ اپنے مطابق کے تحت. بہت شکریہ شاکر بھائی. جی امتیاز بھائی، بالکل آپ کی جو خدمات ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کراچی میں. ابھی محمد یوسف صاحب سے شاید ہمارا رابطہ ہو رہا ہے. جی محمد یوسف صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ شاکر بھائی گلگت بلتستان میں نیٹ ورک کا بہت ایشو ہے، ناظرین کو بھی جانتے ہیں. اس حوالے سے ٹیلنٹ کے حوالے سے میں تھوڑا بتاتا چلوں. اپنا جو بیک اپ ہے، یعنی کہ میرے جو ایکسپیرینس ہے، میں ہر سال 1 مہینے کے اینول لیو پہ یا چھٹی پہ جب جاتا ہوں وہاں پہ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کے اسٹوڈینٹس کے ساتھ تھوڑا جو ہے گپ شپ ہو جائے، بیٹھیں، ان سے بات چیت ہو جائے، ان کی رائے لی جائے، ان کے والدین کی کیا رائے. کچھ ٹاپرس ہیں وہاں پہ لیکن وہ جو ہے اپنی تعلیم ختم کر چکے ہیں میٹرک کے حوالے سے. میٹرک تک انہوں نے ٹاپ کیا ہے، مطلب فرسٹ سیکنڈ پوزیشن تک بلتستان لیول پہ حاصل کیا. حالانکہ وہاں کا جو پڑھائی ہے ہم سمجھے کہ بہت اسٹرکٹنس ہے وہاں کے پیپرز میں. وہاں کا سی گریڈ جو ہے یہاں کے B+ کے برابر ہوتا ہے تقریباً نا، اگر ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے. لیکن اویئرنیس جو ہے کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ان کو یہ شک و شبہ ہوتا ہے کہ کراچی میں جانے کے بعد ہمارا بیٹا جو ہے کسی اور فیلڈ میں نہ چلا جائے، کسی اور لائن میں نہ چلا جائے، پڑھائی سے ہٹ کے کچھ اور نہ بن جائے جو وہ بنانا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ نہیں بھیجنا چاہتے ہیں. دوسرا وہاں کے ٹیچرز کا نظریہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے کراچی کے بہتر وہاں پہ پڑھائی بہتر ہے. ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں، پڑھائی بہت بہتر ہے وہاں پہ، لیکن اسٹیج کا جو ذریعہ ہے اسٹوڈنٹ کو اسٹیج پہ لانا، اسٹیج پہ آنے سے ہم گھبراتے ہیں. میرا خود جو جب بلتستان سے آیا تھا، میں اپنی جو یونیورسٹی میں جب میں گیا تو میں نہیں کھڑا ہو پا رہا تھا. اپنے جو چند اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کلاس میں ان کے سامنے آگے پریزنٹیشن نہیں دے پا رہا تھا میں. مطلب مجھے کاؤنسلنگ نہیں تھی نا اس حوالے سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اسٹیج پہ تو کبھی نہ اسکول میں لایا گیا، اسکول لیول پہ نہ کالج لیول پہ کہیں لایا جاتا ہے. وہاں پہ بس ٹیچر ڈانٹ ڈپٹ کے جس کلاس میں زیادہ خاموشی ہوتی ہے وہ کلاس زیادہ اچھی ہوتی ہے وہاں پہ اس حوالے سے. جی محمد یوسف صاحب آپ نے سن پا رہے ہیں؟ جی محمد یوسف صاحب. جی آ رہی ہے. السلام علیکم.
جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، ہم آپ کے انتظار میں تھے. جی بتائیں تاکہ آپ کا نیٹ ورک کا کوئی ایشو نہ ہو، اس سے پہلے کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں اور پھر اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی بہت شکریہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا. جی میرا نام محمد تھوڑا نیٹ ورک ایشو ہے، آواز کا ایشو ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم جلد سے جلد ان سے دوبارہ کنیکشن کر لے، دوبارہ رابطہ بنا لے. تب تک میں آپ کو کنٹینیو کرتا چلوں کہ وہاں کے لوگوں میں یہ چیز ہے اویئرنیس وغیرہ کی جو ہے کمی ہے. جی محمد یوسف صاحب. جی سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی معذرت، نیٹ ورک کا تھوڑا ایشو ہے یہاں پہ تو. جی جی ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، آپ جاری رکھیں. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کی ایک جو ہے ریکارڈنگ بنا کے ایک ویڈیو بنا کے اپنے جو ہے جی بی بوائے نیوز کے آفیشیل پیج پہ ہم شیئر کریں، تاکہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کا ٹیلنٹ اور ان کی جو محنت ہے اور یہ اسٹوڈنٹ ہے ابھی آگے جا کے یونیورسٹی لیول پہ ہمارے قوم ملت کا یا پاکستان کا جو ہے نام روشن کر سکتا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی. تو گلگت بلتستان کے حوالے سے وہاں کے لوگوں میں یہی یہ چیز ہے کہ اسٹیج پہ رسائی نہیں ہے، ٹیلنٹ بہت ہے وہاں پہ. جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال وہاں جانے کے بعد اپنے جو گروپس ہیں، فرینڈس ہیں جو یونیورسٹیز فیلوز ہیں، ان کو جمع کریں. ہم کاؤنسلنگ کے لیے نکل جاتے ہیں تو بہت سے اسکولس کالجز وغیرہ میں کاؤنسلنگ ہم کر چکے ہیں کہ آپ آگے آئیں. اگر پاکستان میں یونیورسٹی نہیں ہے، میڈیکل کالجز نہیں ہے، انجینئرنگ کالجز نہیں ہے یا یونیورسٹی کا آپ کو رسائی حاصل نہیں ہے تو آپ آئیں، کراچی میں آئیں، لاہور میں آئیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی. ہمارے برادران موجود ہیں ماشاءاللہ، ہیلپ فل ہے، سب ہیلپ کریں گے آپ کو فائنینشلی یا ایجوکیشنل کے حوالے سے. اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے. جی محمد یوسف صاحب. جی آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی 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 آپ کنٹینیو کریں. ہم آپ کو سن نہیں پا رہے محمد یوسف صاحب. وہاں پہ ایک ہی نیٹ ورک ہے، اس کام کہلاتا ہے، جو کہ اور کسی اور نیٹ ورک کو جگہ نہیں دیتی وہاں آنے کے لیے، اور نیٹ ورک کا بہت بڑا ایشو ہے. ابھی آن لائن کلاسز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہاں کے اسٹوڈنٹ وہاں گئے تھے، وہ پہاڑوں پہ جا کے سگنل تلاش کر رہے تھے، اور انہوں نے جس طرح آن لائن کلاسز لیے، آن لائن اسائنمنٹ جمع کروائے لاک ڈاؤن میں، وہ مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے مشکلات ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، لائبریریز کی کمی ہے وہاں پہ جو ہے سب سے بڑا ایشو وہاں پہ ہے، جو ایک لائبریری کے حوالے سے ہے. ایک انشاءاللہ ہم لوگ ڈیجیٹل لائبریری کا قیام کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس میں رابطے میں ہیں کچھ لوگوں سے، تو ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈیجیٹل لائبریری کا قیام کریں جہاں پہ ان کو ڈیجیٹل اویئرنیس دی جائے، جو ہے کس طرح آپ نے آن لائن کلاسز کے لیے جوائن کرنا ہے، کورسز وغیرہ جو ہوتی ہیں، جو آگے جابس کے لیے تو ڈگری ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن چھوٹی موٹی کورسز جو ہے ایم ایس آفس وغیرہ یا دوسرے کورسز جو ہے ڈیزائننگ کے حوالے سے ہو گیا یا سائنسز کے حوالے سے ہو گیا، میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں جو ان کو وہاں پہ انشاءاللہ ہم کوشش کروائیں گے. تو اگر آپ لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں کوئی تو اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی بی بوائے نیوز پر. تو یوسف صاحب سے اگر کوشش ہو، ہماری کوشش یہی رہے گی، ٹیکنیکل ٹیم رابطہ کر رہی ہے، اگر تمہارا رابطہ ہو سکتا ہے آپ سے بات کرنا ہے تو ٹیلنٹ کے حوالے سے یہی ہے. اگر آپ
चाहते हैं कि अगर आप जानते हैं कि आपके आस पड़ोस में या आपके दोस्त या आप में कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा है जिसको हमें आगे एक्सपोज करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, जिनको जो है अपर लेवल पे लाना चाहिए, मीडिया पे लाना चाह रहे हैं, तो आप ऑफिशियल हमारे पेज पे राब्ता कर सकते हैं, ताकि हम उनसे डायरेक्ट राब्ता करके उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, उनको हम दुनिया को दिखाएंगे कि गिलगित-बल्तिस्तान में भी ऐसे टैलेंट मौजूद है, लेकिन सोर्स ना होने की वजह से, शेल्टर ना होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं और मोहम्मद यूसुफ का जो है हम इंशाल्लाह आपको एक वीडियो बना के शेयर करेंगे, किसी संडे के दिन अपना पैकेज दिखाएंगे या प्रोग्राम से पहले या प्रोग्राम के बाद में हम इनकी वीडियो। मोहम्मद यूसुफ साहब, कनेक्शन आपसे बहाल हो चुका है, प्लीज आप थोड़ा अपनी बात कंटिन्यू करें। जी सर, तो मैं कह रहा था हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था रिसेंटली हाइड्रोलिक ब्रिज के नाम से। तो सर हाइड्रोलिक ब्रिज अच्छा बेसिकली पाकिस्तान में तो कम ही होता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बंदरगाह किया जाता है जहाँ पे बाद बड़ी बहरी जहाज आते हैं। तो अगर वहाँ से कोई पुल बनाया गया हो तो उस वक्त सिविल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है उसको अच्छा किश्ती के हाईवे पर बनाना। तो ऐसी जगहों पर इस हाइड्रोलिक ब्रिज को तामीर करके काम में लाया जा सकता है। तो हाइड्रोलिक ब्रिज का वैसे तो बहुत सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जंगी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पाक आर्मी को इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा और मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन मतलब जहाँ पे रेलवे लाइन भी हो ऊपर से रोड भी हो, तो ऐसी जगहों पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसका बेशुमार फ़ायदा है। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में इस पर भी काम होगा। तो इसको मैंने लोकल ज़्यादातर मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने हाइड्रोलिक के लिए वगैरह का इस्तेमाल किया जो कि हमारे मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। और ज़्यादातर मैंने अवेलेबल थी, मतलब जल्दी मिल जाती थी, ऐसी चीज़ें मैंने ज़्यादा इस्तेमाल की है। तो कॉलेज की तरफ से बहरहाल कॉपरेट किया गया और टीचर भी अच्छा इसमें मेरी मदद करता रहा। मेरे तमाम क्लास फेलो भी मेरे साथ इसमें। तो मैं माजरत के साथ अगर प्रोजेक्ट सामने होता तो मैं आपको बाकायदा ऑपरेट करके सारा सिस्टम इसका आपको दिखा देता। तो ये चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का भी इश्यू है। और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं इसकी एक पैकेज बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा ताकि इसके बारे में आप मज़ीद भी जान सकें। जी बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ साहब, आप जरूर इसका एक पैकेज बना के जो है हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है आपसे शेयर किया है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन को इंशाल्लाह अपने पेज पे शेयर। आपका ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ, आपने क्या सोच के ये चीज बनाई, इसके बारे में जो है हमारे गिलगित-बल्तिस्तान के लिए क्या फवायद हासिल हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए किन जो है चीजों में ये काम आ सकता है? जी इसका आइडिया तो बहरहाल ये हमारे कोर्स का एक हिस्सा है। अच्छा, ब्रिज इंजीनियरिंग इसमें ये आता है और इसके भी मुख्तलिफ कस्म है। तो हाइड्रोलिक का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था। बहरहाल हाइड्रोलिक का मैंने बहरहाल मुख्तलिफ जगहों से लिया और ये पुल असल में होता भी है। अच्छा, इसका बाकायदा नाम है लेकिन इसमें हाइड्रोलिक यूज नहीं होता। इसमें अच्छा मुख्तलिफ तारों केबल्स के जरिए इसको उठाए जाते हैं, लेकिन इसमें मैंने हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें मैंने अच्छा इन्वेंट किया और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में भी हो सकता है सर। अच्छा, मुख्तलिफ जगह ऐसी है हमारी जहाँ पर यानी कभी कभार हम इसको मुनक़ता भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको बहाल भी कर सकते हैं। तो इसको हम मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान की जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल आदमी भी कर सकते हैं और सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका अच्छा इस्तेमाल बहुत आसानी से हो सकता है और ये बहुत मुफीद चीज़ है।
اس کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق کھول بھی سکتے ہیں, بحال بھی کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اچھا اس کا استعمال انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں مختلف حصوں پر ہوگا, اور اس کا استعمال پوری دنیا میں بھی اگرچہ مختلف جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا بھی ہے, لیکن ابھی عام نہیں ہوا ہے, کیونکہ ہائیڈرولک سسٹم کہیں پر بھی نہیں ہے, بس صرف اچھا کیبلز کے ذریعے اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو اس کا استعمال بھی انشاءاللہ آگے فیوچر میں ہوگا. جی سر. محمد یوسف صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے ٹیلنٹ کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ ایک ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ, آپ نے یہ پروجیکٹ بنایا, اسی طرح آپ یونیورسٹی لیول پہ, آپ کے کالج لیول پہ, آپ اسکول لیول پہ بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بہت سارے پروجیکٹ تیار کیے جاتے ہیں, ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہے, یہ آگے نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس میں؟ جی آپ سن پا رہے ہیں ہمیں محمد؟ جی اس میں اچھا اس میں آتا ہے ہمارے اچھا, چونکہ ہمارے علاقہ ایک پسماندہ علاقہ آتا ہے. جی سر. آگے نہ بڑھنے کی وجہ یہی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے اچھا جو علاقہ ہے یہ پسماندہ علاقوں میں آتا ہے, اور ہمارے زیادہ تر طبقات جو ہے وہ مطلب اتنے امیر گھرانے نہیں ہے ہم. اچھا ہمارے لیے کوئی مطلب این جی اوز وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ سپورٹ کرنے کے لیے, تو ہمارا ایسا سفر جا کے فائنینشیل ایشو پہ رک جاتا ہے. تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی توجہ ہو یا کسی این جی اوز کی طرف سے کوئی توجہ ہو, تو ہمارے لڑکے, بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جن کے پاس بہت ہی ٹیلنٹ ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے کالج میں ہی دوسرے کالج میں ہوں گے, لیکن ہمارے کالج میں ہی بہت سارے ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں. بس ان کی اچھا آگے نہ بڑھنے کی وجہ ہی یہی ہے کیونکہ ان کو فائنینشیل بہت ایشو ہے. جی سر. کیونکہ آپ کا تعلق اسکردو سے ہے, تو وہاں کے جو میں نے جو پچھلی دفعہ سروے تھوڑا چھوٹا سروے کیا, اس میں یہ تھا کہ 8 کلاس تک بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اچھے پرسنٹیج لا رہا ہوتا ہے, لیکن جب بورڈ میں آتا ہے 9 کلاس میں تو وہ پاس نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی اس کے لیے ہمارے جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی تقریباً کمزور ہی ہے. اگر اس پہ گورنمنٹ توجہ دے تو اس پہ مطلب مختلف ٹیوشن سینٹرز کا قیام ہو گورنمنٹ کی طرف سے, تو ہمارے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ سے سارے ٹیلنٹڈ ہی ہے, اور آگے جا کے ان کو یہی ہوتا ہے, گھریلو پریشانی ہوتی ہے ان کو. اچھا مطلب مختلف مسائل ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ جن کی وجہ سے ہمارے طلباء آگے نہیں پڑھ سکتے, یا اگر آگے بڑھ بھی گئے تو ان کو اچھا مطلب ویسے وہ پرفارم نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کے لیے کوئی بیک سپورٹ بھی ہونا لازمی ہے. تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اتنی توجہ نہیں ہے تعلیم پہ, اور پرائیویٹ اسکولوں میں ہی ہے, لیکن اس میں فیسیں اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے ہمارے تعلیمی نظام میرے خیال سے چلو اسی لیے ہے. جی سر. آپ کی آگے فیوچر میں کیا سوچ ہے کہ آپ کیا کریں گے آگے؟ ٹیکنیکل انجینئرنگ میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر فیوچر ایمز کیا ہے, پڑھائی کہاں کریں گے, کس حوالے سے آپ اس بتائیں تھوڑا ناظرین کو. جی میرا تو بچپن سے یہی شوق تھا کہ میں بہت ساری چیزوں کا انوینشن کروں, اور انوینشن مجھے بچپن سے شوق ہے, اس میں مختلف چیزیں میں بناتا ہوں. تو میں آگے بھی جا کے انجینئرنگ شعبہ میں لوں گا, اور میں نے ڈیزائن کا شعبہ لینے کا میں نے فیصلہ کیا ہے. آگے جا کے میں انشاءاللہ اچھا ڈیزائنر مطلب ڈیزائننگ انجینئر میں بنوں گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے میں نے مختلف یونیورسٹی میں اچھا بات کی ہے, تو میں انشاءاللہ آگے جا کے آرکیٹیکٹ کا شعبہ لے لوں گا سر. بہت شکریہ, اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اسی طرح قوم ملت کی خدمت کرتے رہیں. انشاءاللہ اگر آپ کراچی میں آتے ہیں تو ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے, اور انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو کوئی مشکلات نہیں ہوگی. آپ اگر لاہور میں جاتے ہیں تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم
लाहौर में भी हमारे माशाल्लाह वहाँ पाकिस्तान के नौजवान हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं इस चीजों में कि वहाँ से कोई ऐसा काबिल जो है स्टूडेंट आए जो कि दूसरे ये आप रोल मॉडल है एक ना, जो ना पढ़ने वालों के लिए या जो पढ़ रहे हैं, जो अपने फील्ड से इंटरेस्ट नहीं है, फील्ड से शोबे से, तो उनके लिए एक आप एक रोल मॉडल है। तो इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करेंगे। अगर आप कराची में आते हैं, यहाँ आपके हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप लाहौर में जाना चाहते हैं या आपने सोचा होगा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया होगा, तो जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह आप राब्ता करें जीबी वर्ल्ड न्यूज से या हमसे राब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपको जो भी मुश्किलात होगी उसका हल किया जाएगा। और अगर नेटवर्क का कोई इशू नहीं है तो एक और चीज बता दें कि वहाँ के मौसम के हवाले से अभी बताएंगे। सर्दी तो नहीं है, आपने जिस तरह जैकेट कोट पहना हुआ इस तरह मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि वहाँ सर्दी है बहुत। जी सर, सर्दी तो बाहर इतनी नहीं है, फ्रेश मौसम है। अच्छा, बस कभी कभार ठंड बढ़ जाती है और मौसम माशाल्लाह से आजकल बहुत ही फ्रेश है। ये कोई शाम में सर्दी का थोड़ा सा जोर होता है, बाकी रहता है सर्दी में, और इस वजह से बाकी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे अच्छा सियाह आते हैं, मौसम होते हैं यहाँ पे अच्छा यही है। जून और जून जुलाई अगस्त का महीना होता है जो फ्रेश माहौल होता है। बाकी हमारे इलाके में मौसम बहुत ज्यादा होता है। अभी फ्रूट का कौन सा सीजन चल रहा है वहाँ पे? जी सर, फ्रूट के हवाले से बताएं ना। फ्रूट चीकू चल रहा है, गिलास है जो है, ये खुबानी चल रहा है, शहतूत चल रहा है, कौन सा फ्रूट चल रहा है? फ्रूट का सर शहतूत का तो तकरीबन ख़त्म हो गया सीज़न, और आगे इंशाल्लाह एप्रिकॉट का सीज़न आ रहे है, इसके बाद सेब नाशपाती वगैरह इनका सीज़न आ रहे। तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे दर पे मुख्तलिफ फलों का सीज़न आता जाता है, और अल्लाह का बहुत करम है इस इलाके पर। बस हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो की ज़रूरत है यहाँ पे, बाकी अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है यहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मोहम्मद यूसुफ साहब, आपसे किसी और प्रोग्राम में भी हम राब्ता करेंगे, तो आपका पैकेज में हम नाज़रीन को दिखाएंगे, ठीक है? तो आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा सर। जी बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। नाज़रीन, आपको बताते चले कि टैलेंट के हवाले से हमारे प्रोग्राम हर संडे को हुआ करेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप में कुछ ऐसा टैलेंट है जो शो करना चाहिए, टैलेंट खाली तालीम के हवाले से नहीं होता, आपके हर शोबे के हर फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट हो। आप अपने शोबे के टैलेंट के हवाले से भी हमें बता सकते हैं। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी आप राब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, या वहाँ मैसेज करके भी आप हमें राब्ता कर सकते हैं। हम आपके टैलेंट को यहाँ एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। अपना खास ख्याल रखिएगा, अपना हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह गिलगित-बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स हमेशा आगे बढ़े, टैलेंटेड रहे और नाम रोशन करें।